बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अप्रैल की 20 तारीख है। कल जब इतवार के दिन सूरज तुलू होगा तो ज़िमनी इंतखाब का मार्का हमारे सामने होगा। बड़ा ज़िमनी इंतखाब है। इस बड़े मार्के में क्या होने जा रहा है, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बाजोड़ में क्या हुआ ये बहुत अहम है, और कुछ ख़त्म शुद्ध किस्म के लोग इसे गलत करार दे रहे हैं, फेक करार दे रहे हैं। इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ अभी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात ज़िमनी इंतखाब की। ये जो ज़िमनी इंतखाब का मार्का है, इसमें 21 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तें, 21 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है। पोलिंग वही सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। अब मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में PB 50 किला अब्दुल्ला में री पोलिंग भी 21 अप्रैल को हो रही है। कौमी असम्बली की जो हल्के उनमें NA 8 बाजोड़ है। यहाँ काफ़ी कुछ हुआ, उसकी बात करेंगे अभी। NA 44 डेरा इस्माइल खान है, NA 119 लाहौर है, NA 132 कसूर है और NA 196 कब्बर शहदाद कोट है। यहाँ ज़िमनी इंतखाब होगा। बाकी 16 हल्के हैं जहां सूबाई असम्बली के हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का मार्का है। अब ज़िमनी इंतखाब के इस मार्के में भी एक बार फिर ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मजबूत जमात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी हमें यकीनी नज़र आ रही है। घोड़ा ये दौड़ जीतता हुआ नज़र आ रहा है। मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत ने पंजाब में इसीलिए दफ़ा 144 का नफाज किया, पुलिस का इस्तेमाल किया, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, और ये मुकम्मल तौर पर कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस ज़िमनी इंतखाब के मार्के के लिए अपनी शक्ल ना दिखा सकें, बाहर ना आएँ, लोगों को ना निकाल सकें। लेकिन मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। हमें NA 132 कसूर में शानदार तरीन जलसा देखने को मिला। यानी हुकूमत ने अपनी अहम तरीन शख्सियात को, स्पीकर गैर जानिबदार स्पीकर को भी उतार दिया पंजाब असम्बली के। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कसूर में जो जलसा किया है, उससे ऐसा लग रहा था कि कसूरवार मुस्लिम लीग नून है। जो कुछ हो रहा है अवाम के साथ, और अवाम खड़े हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इसी तरह से लाहौर में NA 119 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर जलसा किया। सलमान अकरम राजा को, उनके साथ अबूज़र सलमान नियाज़ी को, उनके साथ अली एजाज भुट्टर को, फलक जावेद को हमने देखा। मुख्तलिफ लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की हमशीरा को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया। पुलिस ने शक्ल दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस खुद पीछे हट गई। जरताज गुल साहिबा ने PP 93 भक्कर में शानदार जलसा किया। इसी तरह से PP 139 शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया। यहाँ राना तनवीर साहब, उन्होंने भी अपने वज़ीर होते हुए भी पूरे ज़ोर का यहाँ पर मुजाहिरा किया, और ये भी बताया कि वो इस हलक़े से मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी तो क्या क्या करेंगे। मतलब आप हुकूमत हैं, आप लोगों को क्या उल्लू बना रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी तो क्या क्या करेंगे। ये ड्रामेबाजी जो है ये चल रही है। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देखना होगा कि उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या शानदार जलसे करके दिखाए हैं। इमरान खान के लिए लोगों ने क्या ज़बरदस्त जोशो खरोश का मुजाहिरा किया है। आप इन फैक्टर्स को देखें, आपको नज़र आएगा कि क्या हुआ है। हुकूमत की रुकावटें एक बहुत बड़ा फैक्टर। हुकूमत ने पूरा जोर लगाया, पुलिस का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया। लोगों के घरों में पुलिस बार बार उतारी है, अब भी उतारी है, बंदे उठाए हैं, लेकिन हुकूमती रुकावटें लोगों को नहीं रोक सकी। पुलिस के मजालिम नहीं रोक सके, नादीदा हाथों का डराना लोगों को नहीं रोक सका। मुखालिफिन हुकूमती वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करके दिखा रहे थे कि हमारे पास ये ताकत है, हम मुकाबले में ये ताकत लेकर आएंगे, लोगों को नहीं रोक सके। इमरान खान कैद में हैं, लोग नहीं रुके। दिन दिहाड़े मैंडेट चोरी हुआ। एक इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, फिर एक जीत मुस्लिम लीग नून को मिली 9 फरवरी को, फिर भी लोग जो है वो नहीं रुके। लोगों ने ये दिखा दिया कि वो उस लीडर के साथ खड़े हुए हैं जो डटा हुआ है, जो बीमार नहीं हुआ,
جس کے پلیٹلیٹ نہیں گرے، جس کی کمر میں درد نہیں ہوا، جس کے سینے میں تکلیف نہیں ہوئی، جس کا بلڈ پریشر شوٹ نہیں کر گیا، لوگ اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب خود ابھی میدان میں ہے تو ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف گزشتہ کچھ دنوں میں کئی بار اپنے چہیتے صحافیوں کی جانب سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب آیا کہ تب آیا، آؤں گا، چھا جاؤں گا، کھا جاؤں گا، وج جاؤں گا، پھر اس کے بعد دیکھنا کیا ہوگا، نیا بیانیہ لاؤں گا اور الاسٹک لاؤں گا، غلیل مناؤں گا، چڑیا ماروں گا۔ یہ ایک ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی، اور اس صورتحال میں کچھ بھی نہیں ہو رہا مسلم لیگ نون سے۔ مسلم لیگ نون کا کارکن جو ہے وہ اور ڈی مورلائز ہو رہا ہے کہ یہ میاں صاحب اگر کچھ کرنے کا ارادہ کر بھی چکے ہیں تو کر دیں، کب کریں گے؟ میاں نواز شریف صاحب پہاڑوں پہ چلے گئے، میاں نواز شریف صاحب روٹی کا سائز چیک کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے حکومت پنجاب کے ایڈوائزر نظر آ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب مری میں کانکریٹ کا جنگل بن گیا یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہیں کچھ کر رہے تو میاں صاحب آواز نہیں نکال رہے۔ آواز نکالیں سوشل میڈیا پر، میاں صاحب آئیں انٹرویوز دیں، 4 چہیتوں کو انٹرویوز دیں، ایک آدھ کسی درمیانے سے مخالف کو انٹرویو دے دیں، میاں صاحب آئیں کچھ 5-6 صحافیوں کو بٹھائیں، انٹریکشن کریں، میاں صاحب آئیں کچھ جس طرح عمران خان کرتا تھا کہ سوشل میڈیا کے لوگ بٹھائیں، صحافی بٹھائیں، وہ سوالات کریں اور میاں صاحب کسی ٹیلی ویژن وغیرہ پہ آ جائیں، کوئی ہل جل کر لیں، کوئی حرکت کر لیں، حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ تو میاں صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے، اور پھر بھی ہمیں یہ چہیتے صحافی میاں صاحب کے بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب آنے والے ہیں، میاں صاحب بیانیہ لانے والے ہیں، میاں صاحب چھانے والے ہیں، میاں صاحب ٹکرا جائیں گے، لیکن پتہ نہیں کب ٹکرائیں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور میاں صاحب جو ہیں ان کے ہم آنسو اور ان کا رونا جو ہے ان کی جماعت کے لوگوں کا وہ مسلسل دیکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال مریم نواز شریف کی حکومت پوری طاقت کے استعمال کے باوجود بھی ہمیں ناکام نظر آئی ہے۔ اب آ جائیے آپ اس ویڈیو میں جو اہم ترین ہے، باجوڑ میں کیا ہوا۔ دیکھیے باجوڑ میں ہمیں یہ پتہ چلا، ایک لیٹر جاری ہوا کہ ایک خفیہ ادارے کے اہلکاروں نے آ کر باجوڑ میں تشدد کا نشانہ بنایا۔ خیبر پختونخوا کا قبائلی ضلع باجوڑ، یہاں حلقہ NA8 ضمنی انتخاب کے لیے ریٹرننگ افسر پر الیکشن عملے کو تبدیل کرنے کے لیے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے مبینہ طور پر دباؤ ڈالا گیا، اسٹاف پر تشدد ہوا، ضلعی انتظامیہ کے عملے نے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور احتجاجاً دفاتر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ریٹرننگ آفیسر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر باجوڑ کو واقعے کی تحریری شکایت کی، جبکہ واقعے کے خلاف جمعے کی نماز کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے تحریری شکایت میں بتایا گیا کہ جمعے کی نماز سے پہلے باجوڑ میں تعینات حساس ادارے کے 4 اہلکار ان کے آفس آئے اور ضمنی الیکشن میں انتخابی عملے کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ ان کی جانب سے انکار پر دباؤ بھی ڈالا گیا۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر جمعے کی نماز کے لیے نکل گئے اور نماز کے بعد کھانے کے لیے گئے، جس دوران حساس ادارے کے اہلکار دوبارہ ان کے آفس آئے اور اسٹاف پر تشدد کیا، جس سے انتخابی عملے میں شامل آفیسر زخمی ہو گیا، جسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ریٹرننگ افسر نے مزید بتایا کہ حساس ادارے کے اہلکاروں نے تشدد کے ساتھ ساتھ بندوق بھی تانی، بعد میں فرار ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر جو ریٹرننگ آفیسر بھی ہیں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو بتایا کہ واقعے کے خلاف ضلعی انتظامیہ کے عملے نے احتجاج کیا ہے، تمام دفاتر بند رہیں گے، الیکشن ڈیوٹی کا بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر نے ڈی سی کو آگاہ کیا ہے کہ 20 اپریل کو الیکشن مٹیریل کی تقسیم ہوگی، لیکن عملہ بائیکاٹ پر ہے اور الیکشن ڈیوٹی نہیں کرے گا۔ واقعے کے خلاف ضلع انتظامیہ کے اسٹاف نے احتجاجی مظاہرہ کیا، ملوث اہلکاروں کے باجوڑ سے تبادلے کا مطالبہ کیا۔ اب اسے بہاول نگر 2 قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ بہاول نگر 2 ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن ہمارے ہاں جو حالات ہیں ان میں ایسے صحافی موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ باجوڑ میں کچھ بھی نہیں ہوا، وہاں مظاہرہ ہو گیا، لوگوں نے خود آ کر آن کیمرہ بتا دیا، لیٹر جاری ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں ایسے صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، حکومت نے نوٹس لے لیا تو پتہ نہیں کس چیز پر لے لیا ہے۔ یہ ان صحافیوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت اگر نوٹس لے کر بیٹھ گئی ہے اس واقعے کا تو نوٹس لینے والی حکومت آپ کو بتا کیا رہی ہے، لیکن یہ اڑے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے باجوڑ میں۔ اس کے بعد مریم ریاض بھٹو صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، بشرا بی بی کی بہن نے
یہ جو عباد فاروق کا اور حسان نیازی کا معاملہ چل رہا ہے، ان کے اہل خانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان نہ لے لی گئی ہو. اور میں یہ جانتا ہوں، میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ایک بیٹے کی ماں یہ آ کر نہیں کہے گی، تو وہ یہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں معلومات آئیں، کیونکہ ان کو جب لوگ ملنے گئے تو یہ بتایا گیا کہ وہ وہاں پر نہیں ہیں، ملنے والوں نے خود بتایا. تو اس لیے ان لوگوں کی تشویش جو ہے وہ کم از کم اس حد تک تو درست ہے. اور یہ بات جو انہوں نے کی جان لینے والی، یہ بات انہوں نے یقیناً پریشر ڈالنے کے لیے کی. اب مریم ریاض بٹو صاحبہ، میں نہیں جانتا کہ ان کی انفارمیشن جو ہے، جو یہ انفارمیشن دے رہی ہیں کہاں سے آئی ہے، کیونکہ یہ بیرون ملک ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اہم شخصیت ہیں، ان کے پاس کچھ سورسز بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ میاں عباد فاروق نے اپنی نس کاٹنے کی کوشش کی عدالت کے اندر. یہ ملٹری ٹرائل چل رہا ہے عدالت کے اندر، لیکن اس وجہ سے کہ میاں عباد فاروق کو مریم ریاض بٹو صاحبہ نے لکھا کیونکہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. حسان نیازی نے انہیں روکنے کی کوشش کی. اب یہ دونوں ملٹری کسٹڈی سے ڈس اپیئر کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ کتنا اور برداشت کرنا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ اس میسج کو پھیلایا جائے. میں یہ دعا کر رہا ہوں اور یہ امید کر رہا ہوں کہ مریم ریاض بٹو صاحبہ جو ہیں ان کی دی گئی یہ بات غلط ہو. مجھے امید ہے کہ غلط ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوں گے دونوں، حسان نیازی بھی اور میاں عباد فاروق بھی. ان کے خلاف کچھ ثابت ہوگا تو کیس چلے گا، اور کیس چلنے کے بعد انہیں باہر جو عدالت سویلین سسٹم کی ہے وہاں آ کر اپنا مقدمہ ثابت کرنے کا موقع ملے گا. انشاءاللہ یہ ہوگا، کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا ہے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ ماں کہہ رہی ہے مجھے اپنے بیٹے کی جان کے بارے میں تشویش ہے، ایک خاتون رہنما کہہ رہی ہے کہ ایک بندے نے اپنی نس کاٹنے کی کوشش کی ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس پورے معاملے میں ان تک یہ انفارمیشن پہنچی کہ دونوں غائب کر دیے گئے، اور اس کے بعد اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. انفارمیشن ہو، میڈیا کو بتا دیا جائے، باضابطہ طور پر بتا دیا جائے، ان کی خیریت کے حوالے سے اطلاع آ جائے تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ سلسلہ نہیں ختم ہوتا تو اس کا نقصان ہماری جو ہم امن کی صورتحال قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو نقصان ہے. تو وہ نقصان تو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ معلومات سامنے آئیں، ان کی خیریت کے بارے میں معلومات سامنے آئیں، انہیں فیئر ٹرائل دیا جائے، اور اس فیئر ٹرائل کے نتیجے میں بھی جسے انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، اس فیئر ٹرائل کے نتیجے میں بھی ان پر کچھ ثابت ہوتا ہے تو ہو جائے، پھر یہ بھگتیں گے. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس کی سیدھی ریزن ہے کیونکہ انفارمیشن روک دی گئی ہے. آخر میں آپ کو بتاؤں، انتظار حسین پنجوتا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد بشرا بی بی صاحبہ کا صبح 10:30 بجے ڈاکٹر عاصم یونس کی زیر نگرانی شفا انٹرنیشنل اسپتال میں میڈیکل چیک اپ ہوگا، اور بعد میں ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے چیک اپ کے لیے اڈیالہ جیل بھی جائیں گے. یہ بہت دنوں کے بعد بشرا بی بی کے معاملے میں ایک اطمینان بخش خبر ہے. جو بھی حالات ہیں ان کے کہ انہیں ٹوائلٹ کلینر پلا دیا گیا، ان کے پورے منہ میں، ان کے معدے میں چھالے ہو گئے، یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آ جائے، ان کے انڈوسکوپی، ان کے ٹیسٹ ہوں، اور وہ خود بھی اطمینان کا اظہار کریں. اچھی بات ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.